अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पकड़ प्रोग्राम में रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आपको पता है कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपना प्रोग्राम करते हैं। तो आज हमारा रियल एस्टेट और आईटी के शोबे के लोगों से वाबस्ता है और आईटी में हम क्या काम कर रहे हैं और रियल एस्टेट किस तरफ जा रही है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहसिन खान अब्बासी साहब, चेयरमैन पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो इनसे जानेंगे कि इनकी जो कंपनी है क्या काम कर रही है और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये काम कर रही हैं। तो इन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहसिन खान अब्बासी साहब, जिस तरह आप चेयरमैन हैं पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनी, पहले तो शार्ट जो है इसके बारे में बताएं नाजरीन को। जी, एक तो रिजवान साहब आपका, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बुनियादी तौर पे ये 12 कंपनीज़ हैं जिसके अंदर आईटी के शोबे में, ट्रैवल टूर्स में, एजुकेशन में और इसी तरीके से मार्केटिंग कंपनी और साथ साथ हमारी बिल्डर्स की और डेवलपर्स की कंपनीज भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। तो हम आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। सही। और तकरीबन 20 साल से हम लोग इस्लामाबाद में SCCP से रजिस्टर्ड और उसके बाद फिर डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि 20 साल से आप मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा आपकी दिलचस्पी है वो कौन से दो हैं ऐसे, आईटी या रियल एस्टेट, किस में ज़्यादा आपका फोकस है? अच्छा, अगर आप इसमें पेशन का कहें कि हम किसको पेशन समझते हैं, वो तो बुनियादी तौर पे एजुकेशन का सेक्टर है। ठीक है। एजुकेशन जो है वो किसी भी कौम को, किसी भी नेशन को खड़ा करने के लिए एक बेसिक चीज़ है कि आप उसको एजुकेट करके तो खड़ा करें। जी जी। तो उस पर हमारा एक विजन है, 2040 का हमारा एक विजन है, एक डिटेल इन राइटिंग उस पर हमने काम किया हुआ है। हमने पाकिस्तान में मॉन्टेसरी में उसमें स्कूल भी लॉन्च किए, हमारी इस वक्त फ्रेंचाइजिंग भी हैं। ठीक है। तो हमारी जो आप ये कहें कि पर्सनल जो दिल के अंदर की वो है, तो वो एजुकेशन है। ठीक है। और इन दो में अगर आप कंपेयर करेंगे एजुकेशन में और रियल एस्टेट में, तो वो सॉरी आईटी और रियल एस्टेट में, तो आईटी जो है वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। और आप देखें कि इस वक्त कंट्रीज जो हैं अदर कंट्रीज वो आईटी की बुनियाद पे कहाँ से कहाँ निकल गई। और अगर आप किसी इंडिविजुअल को देखें तो दुनिया में अगर किसी ने टॉप पे तरक्की की, किसी ने कोई बहुत आगे गया कि जिसकी कंपनी का बजट आज हमारे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, तो वो भी आपको आईटी के लोग मिलेंगे। तो हमारी जो कंपनी है पेंटासॉफ्ट ग्रेप्स के नाम से है। ठीक ठीक। ये अगर आप इसको मुखफ़फ़ करेंगे तो PSG बनता है, पेंटासॉफ्ट ग्रेप्स। तो ये भी हमारी एक आईटी की कंपनी है। हम उसमें डिफरेंट चीज़ पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रिपोर्टिंग और बाकी चीज़ों पे भी हमारा। अच्छा मोहसिन खान अब्बासी, हम यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आईटी में हम अपने नौजवानों को किस तरह फीडबैक कर सकते हैं कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। आज हम देखें तो बात की जाती है, इंडिया की बात की जाती है कि वो आईटी में बहुत आगे है, तो पाकिस्तान में भी बहुत से जो हैं लोग वो काम करना चाहते हैं। अब देखें, हालिया हमने सर्वे करवाया तो उसमें ये सुनने में आया कि हमारे जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इसकी अगर वो यहाँ ही उनको ऐसा कोई जॉब मिले या पैसा मिले तो वो बाहर क्यों जाए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, दो क्वेश्चन आपके एक साथ हो गए। एक तो ये है कि वो लोग जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दूसरा ये है कि आईटी। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो एक ज़बरदस्त कंट्री है। एक खूबसूरत कंट्री है और एक अच्छे बुनियादी तौर पे ज़बरदस्त मजबूत लोगों का कंट्री है। सही कह रहे हैं। तो मैं तो कतई तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान को लीव कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, तो मैं उनको लाइक नहीं करता। ठीक है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वर्किंग हो सकती है। वो ओवरसीज जो छोड़ के जाते हैं, मेरा एक वैसे क्वेश्चन है आपके तवासत से, मुझे आप ईमानदारी से बताएं कि वहाँ जाके वो अच्छे बुरे काम उनको मजबूरन करने पड़ते हैं जो पाकिस्तान में कभी उन्होंने तसव्वुर नहीं किए होते। तो ये इस पाकिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, आईटी वाली भी और आईटी से हट के भी, कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिवली अपना काम स्टार्ट किया और देखते ही देखते वो कहाँ से कहाँ निकल गए। मैं एक छोटी सा यहाँ पे आपको एक एग्जांपल कोड करूँगा कि आपने एक रेस्टोरेंट TKR, ये शक्करपड़ी में भी बन गया और इससे पहले जो है ना स्वाद इंटरचेंज पे था। मुझे आप बताएं कि एक नौजवान की जिसका रेस्टोरेंट के हवाले से प्रीवियस कोई प्रोफाइल नहीं, उसने पहले कभी रेस्टोरेंट नहीं बनाए, लेकिन वो आईटी की मदद से सबसे पहले उसने अपना रेस्टोरेंट बनाया। उस रेस्टोरेंट को उसने सोशल मीडिया पे डाला और करते कराते आज उसकी सूरत ये है कि अगर आप शक्करपड़ी चले जाएं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की वहाँ पे स्पेस है, लेकिन आपको जगह नहीं मिलती। तो वो कहाँ से कहाँ निकल गए। इसी तरीके से हमारे वो लोग जो बच्चे और बच्चियाँ घर में बैठ के इस वक्त अली बाबा पे काम कर रहे हैं या अमेज़न पे काम कर रहे हैं,
مجھے آپ بتائیں کہ ایک مہینے کے اندر لاکھوں روپے وہ نہیں کماتے اپنے گھر بیٹھ کے. اچھا محسن خان عباس صاحب، یہ میں آپ سے سوال کرنا کیونکہ آپ نے یہ بات کر دی. میں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، بچے میٹرک ایف اے میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں روپے ہم کما رہے ہیں. تو کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ اس سے ہٹ کے ایک سوال اور ہے، جس طرح لون دیا جاتا ہے وہ بھی آئی ٹی میں آتا ہے. فیک ایپ ہیں، لوگوں کو لون دیتی ہیں، اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتی. یہ دو چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ان دونوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں ناظرین کو. جی اچھا، جو پہلی بات آپ نے کی کہ کیا ارن کیا جا سکتا ہے کہ تو 100% کیا جا سکتا ہے. جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کی بنیادی طور پر سروسز کیا ہوتی ہیں؟ ان کی سروسز یہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک انڈور آفس کے اندر بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ریسٹورینٹ ہے جو کینیڈا کے اندر ہے، اگر وہ وہاں پہ ہائرنگ کرتے ہیں تو ان کو تو بہت مہنگی جو ہے نا وہاں پہ ہائرنگ ہوتی ہے. ان کے پاس جو امپلائی آئیں گے بہت زیادہ ایکسپینسو ہوں گے. اگر وہی لوگ وہاں پہ بیٹھ کے آن لائن اس کو پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے اگر اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو وہ ان کو بہت منیمم پیسوں پہ مل جاتے ہیں. آپ یہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب پروڈکٹ ہے، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بندہ تھا چائے والا، وہ بڑا مشہور ہوا اور اس کی جو آئز تھی وہ ایک لڑکی نے اس کو جو ہے نا ڈسکلوز کیا اور وہ کرتے کراتے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اپنے آج ریسٹورنٹ چینز ہیں. اس کے بعد میں پچھلے دنوں اسٹڈی کر رہا تھا کہ باہر کسی کنٹری کے اندر بھی جا کے اس نے اپنی فرینچائز کھولی. اب اس چائے والے کو اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے بہت زیادہ اسپیس نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا. ٹھیک، تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی ڈفرینٹ ونڈوز ہیں، جس کے اندر آپ لنکڈن آ گیا، جس کے اندر انسٹا ہے، جس کے اندر ٹویٹر ہے، جس کے اندر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. یہ سارے کے سارے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی کی پروڈکٹ ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا عباس صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹاپ ٹرینڈ چیزیں وہ لے جاتی ہے آگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح وہ آگے لے کر جاتی ہے اسی طرح واپس بھی وہ پھینکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا نے بہت کچھ اٹھایا اور اچانک وہ غائب ہو گئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی بھی پروڈکٹ اوپن کی اور آپ اس کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، یا آپ نے مثال کے طور پہ کوئی ریسٹورینٹ کھولا اور اس کا آپ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کر سکے، تو اس پہ آپ کو نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور اس پہ یہ بھی خدشہ رہتا ہے کہ آپ اس میں فلاپ ہو جائیں. لیکن 80% یا 90% آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو لوگ آئی ٹی سے منسلک ہیں اور وہ اگر رپورٹنگ، یہ ایک اگلے درجے کا کام ہے کہ اگر کوئی رپورٹنگ کمپنی پاکستان میں ہے تو یہ فیوچر ہے دنیا کا، اس پہ بہت آگے آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا، جس طرح ابھی ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے جس میں ابھی کوئی پلازا بنایا جاتا ہے، اب نیا رول کے وہ تیار کر کے پھر آگے سیل کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہوتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اوورسیز جو پاکستانی ان سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اداروں میں بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر کوئی چیز خریدیں تو پہلے انہیں سی ڈی اے یا متعلقہ ادارے سے آپ چیک کریں. تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ جہاں پہ وہ لوگ انوالو ہیں کہ جو انلیگل کام کر کے سیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے ان کو وہ جو ہے نا قطع نظر اس کے کہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوں گے لیکن اس میں دلچسپی نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ آپ جو این او سیز کے معاملات ہیں، ایسے ہی آپ اس کو اتنا ایزی کر دیں، فلیکسیبل کر دیں کہ ہر بندہ آپ سے آ کے این او سی بھی لے اور آپ کو اس کا ٹیکس بھی دے، ٹھیک ہے، اور وہ کام کرے. اب یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ آپ این او سی کے لیے جاتے ہیں، آپ کا 10 کنال کا پلاٹ ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نے ہائی رائزنگ بنانی ہے، تو آپ کو تو لگ پتہ جاتا ہے جب آپ جا کے وہاں پہ این او سی کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ایزی کیا جائے، ون ونڈو کیا جائے، جس طرح ادر کنٹریز میں، مجھے آپ بتائیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو اسٹیٹ بیک اپ کرتی ہے، ٹرکی کرتا ہے. آج کل لوگ بہت مثالیں افغانستان کی دے رہے ہیں، جس افغانستان پہ ہم ہنستے تھے کہ یہ پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں، وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ 2-3 نئی سٹیز کا اعلان کر دیا، وہ بیک اپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ایک راستہ تو دیں. جب وہ آپ کے رولز کو فالو کر لیں، آپ کی جو ٹیکسیز ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے، اور اس کے بعد آپ چیک اینڈ بیلنس کریں. میں 1-2 سوسائٹیز کی مثال آپ کے سامنے دوں گا کہ وہاں پہ آپ جب پلاٹ لیتے ہیں تو آپ جب بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو چھت پڑتی ہے تو وہ ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے سٹیل کم ڈالا ہے، وہ کہتے ہیں آپ سٹیل پورا کریں گے پھر چھت ڈالیں گے. وہ آپ کا وہاں پہ سیمنٹ ضائع ہو رہا ہے، کوئی چیز اور ویسٹ ہو رہی ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. تو اسی طریقے سے ہمارا جو سی ڈی اے ہے، جی ڈی اے ہے، ہمارا آر ڈی اے ہے، جتنے ہمارے ادارے ہیں، ان کو
جو بائیلاز ہیں ان کو فالو کروانے میں ان کا کردار ضرور ہونا چاہیے، لیکن این او سیز نہ دے کر ڈیلے کرنے سے یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ فالو کرنی چاہیے کہ کوئی کمپنی اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ ان کو این او سیز بھی دیں اور ساتھ اپنے چلائیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ جس طرح ہمارے ادارے ہیں آر ڈی اے سی ڈی اے ہو گیا، جب ایسے غیر قانونی کام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس پہ فوکس نہیں کرتے، جب وہ لوگوں سے جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے ادارے جاگتے ہیں اور اس پہ کارروائی کرتے ہیں، تو وہ اس پہ پھر جب وہ لوگ لٹ جاتے ہیں اس وقت ہمارے تو اس پہ اس کی روک تھام کے لیے اداروں کو پولیس یہ چینج نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ این او سی دے رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو پہلے اس کو فالو اپ کریں، جب بن رہے ہوتے بینر میں لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی حالیہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے مری کے اندر، جی جی مری ڈرنا میں خاص ہاں جی ہاں جی، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو انتہائی غریب لوگ جنہوں نے اپنی ادر پراپرٹیز کو سیل کیا جی جی، اور سیل کرنے کے بعد وہاں پہ آگے چھوٹے چھوٹے پلازے کھڑے کیے، چونکہ ان کے آبا و اجداد کی زمینیں تھی، زمین ان کو خریدنا نہ پڑی ایسے ہی اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو سیل کر کے وہاں پہ آگے بلڈنگز بنائی۔ اچھا، بلڈنگز بنتی کتنے ٹائم میں؟ مجھے بتائیں کہ 7 سٹوری 5 سٹوری 3 سٹوری جو بلڈنگ ہے اس کو بناتے ہوئے آپ کو سالوں لگتے ہیں۔ جی رائٹ، اس وقت تک وہاں پہ نہ تو ٹی ایم او ایکٹیو ہوا، نہ وہاں پہ یہی میں نے سوال آپ سے کیا۔ ہاں بالکل۔ اب وہاں پہ یہ جو کچھ دنوں سے آپریشن ہے، جو میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم اس پہ سراپا احتجاج بھی ہیں اور یہ قطعی طور پہ زیادتی ہے پاکستان کے اس متوسط طبقے کے ساتھ کہ جنہوں نے بڑی مشکل سے، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ادر پراپرٹیز بیچی، کسی کا اگر کہیں گھر تھا وہ بیچا، انہوں نے کہا یار یہ کمرشل پراپرٹیاں بناتے ہیں، اچھا لائے گا، بالکل موثر خان تباہ کر دی گئی۔ موثر خان بھائی صاحب، اس کے دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے کیونکہ قانون بنائے جاتے ہیں، اگر وہ بلڈنگ غیر قانونی تھی تو اس کا رول بنا کر اس کو قانونی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو پیسہ تو عوام کا لگ گیا، انہوں نے پتہ نہیں کیسے پیسہ لگایا، جب وہ لگایا اس وقت وہ جاگے نہیں، آپ اسے توڑ رہے ہیں، کیا آپ اسے قانونی کرنے کے لیے کوئی ٹیکس دے دیں، گورنمنٹ کو دے دیں، اس کا حل تو نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی آپ کے لوگ ہیں، آپ کی دیکھیں نا، ایک گھر ہے، وہ گھر اچھا بن گیا یا برا بن گیا، اس گھر کے لوگ جب اس کو کم از کم اپنا گھر سمجھیں گے تو اس کو کوئی راستہ نکلے گا۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ پہلے ان کو این او سیز دی گئی، آپ حیران ہوں گے، این او سیز ملے ہوئے ان کے پاس، ڈاکومنٹس ہیں اور ان کی اچھا یہ موجود ہے ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب جن لوگوں نے این او سیز دی، مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے کہ جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو تھے، جی جی، آپ ان کو جا کے لا کے کورٹ مارشل کریں نا ان کا۔ جی رائٹ، بالکل۔ جو اس کے اندر 10 سال سے انوالو تھے، 10 سال سے یہ بلڈنگز بنی ہیں، کہاں تھا وہاں کا ٹی ایم او، کہاں تھی وہاں انتظامیہ کدھر ہوتی ہے، میونسپل انتظامیہ کہاں تھی؟ آج جا کے ان لوگوں کو جناب وہ سارا کا سارا توڑ پھوڑ دی گئی، کئی لوگ وہاں پہ ہارٹ اٹیک جن کو ہو چکے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ تو جس بندے نے سر گھر بنایا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنا گھر ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے سب کچھ بیچ کے ایک پلازا بنایا ہو تو وہ اس کے آنکھوں کے سامنے آپ توڑ رہے ہیں اور آپ بائی فورس توڑ رہے ہیں، تو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں؟ موثر خان بھائی صاحب، ہم نے بہت سی سٹوریز کی ہیں جب ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں تو اس وقت نہ آر ڈی اے جاگتا ہے اور نہ سی ڈی اے، نہ کوئی اور ادارہ، اور جب وہ بن جاتی ہیں، کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں اپنا وہ حصہ لینے کے لیے، اور پھر ان کو بند بھی کرتے ہیں، ایف آئی آر بھی دیتے ہیں، اور کچھ دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کو این او سی مل جاتا ہے۔ اب یہ ہے ہمارے اداروں کا حال کہ اگر وہ ان کی جیب گرم کرتے ہیں تو ان کو این او سی مل جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے اس کو قانونی بنایا جائے، ان سے ٹیکس لیا جائے۔ اب اسلام آباد میں بھی ایسے بہت سے پلازے ہیں جنہوں نے ایک بلڈنگ الاؤ نہیں تھی، وہ انہوں نے بنا لی، اس پہ وہ سی ڈی اے کو دے دی۔ تو اب ایسا قانون بنا کر عام آدمی کو ریلیف دیا جائے کہ وہ ڈسہارڈ نہ ہو، وہ ایسا۔ اب ایسا واقعہ ہمارے جو ہے G13 یہ روڈ پہ دیکھے تو وہاں مارکیٹ بنائی گئی، لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے اور ان کو گرا دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم باہر سے پیسہ، تو اس کو کیسے ختم کیا؟ دیکھیں یہ اب اس حل کو عام آدمی لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہی ختم ہوگا نا۔ اب ہم احتجاج نہیں کریں گے جہاں ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کہ اس کا قانون بنایا جائے۔ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں جو اس سیکٹر کو دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے نہیں ہے اس کو قانون بنانا چاہیے؟ جی دیکھیں، تاجران تو بیچارے جو ہے نا وہ اتنی پاور نہیں رکھتے کہ وہ قوانین بنائیں۔ پاکستان میں قانون بننا مشکل ترین کام نہیں، دیکھیں وہ ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں، اپنا وہ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ریئل وے ہے نا سر میں جو اس پہ، چونکہ ہم لوگ خود کچھ چیزوں میں متاثر ہیں، اس کا ریئل وے سر یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ادارے ہیں متعلقہ جو این او سیز دینے والے ہیں، جی جی، ان کو کہے کہ آپ فلیکسیبل ہو کر لوگوں کی چیزوں کو پوچھ کے آپ ان کو این او سیز دیں۔ دیکھیں ہمارے پاس مثال ہے گولڈا کی، گولڈا کے اندر 82 بلڈنگز ہیں
جو وداؤٹ NOC کی بن گئی تھی. ایسے ہی CDA نے جب جا کے آپریشن کرنا چاہا تو لوگ بلڈنگز بنا چکے تھے, لیکن اس وقت کے CDA کے چیئرمین کی یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. ہاں جی بالکل کہ یار یہ بلڈنگز گرانا تو حل نہیں ہے, ہم کیوں نہ اس کو لیگلائز کریں. انہوں نے اس کے لیے ساری کی ساری ڈیٹیل وہاں پہ بتائی کہ بھائی اس کے لیے آپ کو اتنے واٹر ٹینک بنانے پڑیں گے, آپ کو اتنے پارکنگ چھوڑنی پڑے گی, آپ کی اسٹریٹ ایسی ہونی چاہیے. ان بائی لاز کو فالو کیا گیا اور فالو کرنے کے بعد ان سے انہوں نے ٹیکس لیے اور ان کو NOC دے دی. یہ ریئل حل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ آپ سے NOC نہیں لیتا اور ایک جگہ پہ پلاٹنگ کر کے پلاٹ بنا کے بیچ دیتا ہے اور رجسٹری انتقال دیتا ہے, آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بندہ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جو اپلیکیشن بھی آپ کو پٹ اپ کرتا ہے, جو ان کی بائی لاز کو بھی آپ کو فالو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے آپ دشواریاں بنا دیتے ہیں. اس وقت بہت سارے انویسٹر ایسے ہیں جو RDA کے قریب نہیں جانا چاہتے, ڈرتے ہیں کہ یار ہم پھنس جائیں گے. تو آپ جب راستہ دیں گے, آپ قانون کے اندر آپ لوگوں کو ریلیف کریں گے, ریلیف دیں گے, تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. اور جب آپ نہیں دیں گے تو اس پہ پھر انلیگل کام جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں تو ہوتے ہی ہیں. محسن خان عباسی صاحب, ہم پروگرام کے لاسٹ میں تو ایک سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ انڈین میڈیا کا جو زینت بنے رہتے ہیں, گائے بگائے آپ جو انڈین میڈیا آپ کو دھمکیاں بھی دیتے رہتا ہے اور آپ کو اور بھی بہت سے ایسے میسج آتے ہیں, وہ تو ہم خیر نہیں بتا سکتے. تو انجو جو ہے وہاں انڈیا سے جو ہے, ان کے بارے میں جو کیا واقعہ ہے وہ ناظرین کو لاسٹ میں بتائیں. جی انجو جو ہے یہ بنیادی طور پہ بھی تو ان کا نام فاطمہ ہو گیا. جی اور یہ انڈیا سے ان کا بلانگ ہے, وہاں پہ جو چولستان ہے میرے خیال میں وہاں سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک نصر اللہ نامی لڑکا ہے اپر دیر کا, اس کے ساتھ ان کی جو ہے نا چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے فیس بک پہ. اچھا. اور کرتے کراتے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں دوستی میں اور ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں. کرتے کراتے وہ پاکستان آتی ہیں, اسلام ایکسیپٹ کرتی ہیں اور وہ دیر میں آ کے ابھی وہاں پہ سکونت اختیار کرتی ہیں. ٹھیک. ہمیں جب یہ پتہ چلا تو ہم نے اس پہ یہ کیا کہ ہماری کمپنی نے یا ہماری ٹیم نے کہ ہم اس پہ جا کے ان کو اپریشیٹ بھی کریں. جتنے لوگ مہاجرین ہیں ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں, تو ان کو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایک بیک اپ کیا, ان کو عزت رسپیکٹ بھی دی اور ساتھ جو ان سے ہو سکا وہ بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا اور اپنی جائیداد میں بھی حصہ دیا اور ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ مہاجرین ہیں. اچھا, ایک انڈین لڑکی جب پاکستان آ گئی تو ہمارے یہی جذبات تھے کہ ہم یہاں سے گئے اور جا کے ہم نے اس کو ایک پلاٹ بھی گفٹ کیا, کچھ ہم نے کیش پیمنٹس اور کچھ تحائف وغیرہ بھی ان کو دیے کہ اس کو یہ فیل ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پازیٹیو لوگوں کا کنٹری ہے, ہم لوگ ایک پازیٹیوٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں, یہ ہمارا پازیٹیو فیس ہے. اس پر جو انڈین میڈیا تھا تو انہوں نے اس کو ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ لنک کر کے تو بہت سارے تبصرے کیے, ہمارے لائیو انٹرویوز بھی وہاں پہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے. بالکل وہ چیزیں آگے لے کے گئے. لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانی کا ایک نیچرلی جو آپ یہ کہیں کہ جو اس کی اصل ہے وہ یہی ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں. پاکستان ایک مہمان نواز کنٹری ہے اور دیر تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیر تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے اس میں. پھر ہمارے جو قبائل ہیں, پٹھان ہیں, پٹھانوں کو تو ہمارے سارے لوگ لائک کرتے ہیں, خوبصورت لوگ ہیں. ایسے ہی تو پاکستان کا یہ فیز تھا, یہ تو انشاءاللہ ابتدا ہے. ہم انجو کے ساتھ آنے والے وقت کے اندر بھی تعاون کریں گے اور ان کے تمام تر حالات سے ہم واقف بھی رہتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان جیسی ان کو نیشنلٹی وغیرہ دے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمپنی ان کو ساتھ لے کے آگے چلے گی. اور کوئی بھی وہ لڑکی جو ہندوستان سے پاکستان آتی ہے, اسلام ایکسیپٹ کرتی ہے, مسلمان ہوتی ہے, شادی کرتی ہے, ہماری کمپنی انشاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے آپ سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ کریں گے. تو ایک آپ کے اس ٹی وی کے تواسط سے کہ وہاں کے ایک ہیرو ہے, فلمی ہیرو, اس نے ایک ڈائیلاگ بولا ہے کہ بارڈر کھول دیں تو آدھا پاکستان انڈیا آ جائے گا. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بارڈر کھولیں, آپ لوگ تمہارے مر جائیں گے, آپ کی لڑکیاں ساری پاکستان آ جائیں گی. اچھا, یہ آپ نے ان کو آنسر کیا تھا. اچھا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگ رابطے میں ہیں, کالز کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. اب چونکہ ہم تو اسٹیٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ کریں, تو یہ پاکستان اس کو پوری دنیا لائک کرتی ہے. سر یہ ایک زبردست قسم کا کنٹری ہے. آپ ہمارے گلگت چلے جائیں, آپ کا ٹیسٹ الگ ہو جائے گا. آپ ہمارے چترال چلے جائیں, آپ کہیں گے یہ تو جنت ہے. ہمارے کشمیر چلے جائیں تو پاکستان پورا کا پورا ایک بیوٹیفل کنٹری ہے. پنجاب چلے جائیں تو پنجاب کی جو ہے نا وہ لہراتی ہوئی آپ کو فصلیں نظر آئیں گی تو آپ اس میں انجوائے کریں گے. آپ ہمارے چولستان چلے جائیں, آپ کو نکلنے کا دل نہیں کرے گا. ہمارے بلوچستان چلے جائیں, گوادر کی آپ نے بات کی, ہمارے گوادر چلے جائیں, دنیا کا سب سے خوبصورت سمندر ہمارے پاس ہے. تو
پاکستان اللہ کی بنیادی طور پہ یہ گاڈ گفٹڈ کنٹری ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، اور پاکستان جیسی نیشن بھی پوری دنیا میں انشاءاللہ کہیں نہیں ملے گی. خوبصورت ترین لوگ ہیں، اچھے قداور لوگ ہیں. میں نے وہ پہلے ایک دفعہ میڈیا میں کہا تو انہوں نے اس کو بہت اچھالا کہ جی آپ نے کہا نصر اللہ جیسا خوبصورت بندہ پورے انڈیا میں نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں ہمارے پٹھانوں جیسے خوبصورت، ہمارے پاکستان جیسے خوبصورت لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. دیکھیں پاکستان کے جو ہے شکل صورت دیکھی جائے تو دنیا سے ڈیفرنٹ ہے، اور ہمارے رسم و رواج، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ صفائی میں ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں، مہمان نوازی میں دیکھیں. تو لاسٹ پروگرام کے ہم لاسٹ میں ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہر پاکستانی کو پاکستانی ہونے پہ ہمیشہ فخر اختیار کرنا چاہیے، فخر رہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمیں کسی باہر کی کنٹری پہ نہیں جانا چاہیے. ہم یہاں پہ بزنس کریں، محنت کریں، کوشش کریں. یہاں پہ بہت ساری راہیں ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو کر کے آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان کا ہے. پاکستان امت مسلمہ کی ایک لیڈرشپ کا کردار بھی ادا کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں ایک مؤثر اور ایک اہم کردار اپنا انشاءاللہ ادا کرے گا. ہمیشہ پاکستان زندہ باد. اور آپ کا چینل، آپ کی ٹیم، ان سب دوستوں کا میں انتہائی مشکور بھی ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کے محسن خان عباسی صاحب بہت شکریہ رائل نیوز کے پروگرام میں تشریف لانے کا. آئندہ بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. تو ناظرین دیکھیں پازیٹیو چیزیں جو ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک راہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ہم مسلمان قوم ہیں، ہمیں چاہیے کہ مل کر ایک قوم ہو کر پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہیے. تو مشکلات آتی رہتی ہیں قوموں پر، اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. تو بیسیکل گھبرانا نہیں چاہیے. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.